के बीच में है आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं बरेली की इस धरती पर इस्तकबाल करता हूं और बार बार अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय जनाब वारिस पठान साहब आ चुके हैं, तशरीफ फरमा है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और खैर मकदम करता हूं। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जनाब शौकत अली साहब है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और उनको याद करता हूं। बरेली की इस धरती पर आए हुए सभी क्षेत्रवासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये जो पैगाम दिया है, मजलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। बरेली की इस आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं कि बरेली में दो चीज मशहूर है, एक झुमका, जिन्होंने हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। ये सुरमा हम उन लोगों की आंखों में लगाने का काम करेंगे, हम उन लोगों को लगाने का काम करेंगे जिन्होंने हमें सत्ता और शासन से दूर रखने का काम किया है। 70 साल बीत चुके हैं। इन 70 सालों में मुसलमानों का वोट लेकर के जिस तरह से इस देश में लोगों ने शासन किया है, हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इन 70 सालों में क्या मिला? इन 70 सालों में इस देश के मुसलमानों को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया गया। मैं उस समाज से आता हूं जिसे पिछले सदियों से सामाजिक रूप से गुलाम बनाया गया, जिसे कुओं से पानी पीने नहीं दिया गया, जिसे अच्छे घरों में रहने नहीं दिया गया, जिसे अच्छे कपड़े पहनने नहीं दिए गए। 1950 के बाद परिस्थितियां बदली और इस देश में मुसलमानों के साथ वही अत्याचार शुरू हुआ। कांग्रेस ने आपके वोट को लेकर के इस देश में शासन किया और आपको क्या मिला? आपको गोलियां मिली, आपको नफरत के बीज बोए गए। आपके बीच में आपने बहुजन समाज पार्टी को चुना और कंधे से कंधा मिला करके मान्यवर कांशीराम साहब के साथ चल करके इस उत्तर प्रदेश की धरती पर आपने अछूत कहे जाने वाले समाज की महिला को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन जो नई बहुजन समाज पार्टी आई है, उसने क्या किया? नई बहुजन समाज पार्टी ने कलम को छोड़ करके बाबा साहब के बनाए हुए भारतीय संविधान को छोड़ करके त्रिशूल को पकड़ने का काम किया। हम त्रिशूल की बात करने नहीं आए हैं, हम कलम की बात करने आए हैं। कलम के आधार पर इस देश में हम शासन करेंगे, कलम के आधार पर हम इस उत्तर प्रदेश में शासन करेंगे। जो लोग अब आपको डराने का काम कर रहे हैं, कलम को छोड़ करके फरसे और तलवार की बात कर रहे हैं, हम उन तलवार वालों को बता देना चाहते हैं, तलवार से बड़ी ताकत बाबा साहब के बनाए हुए भारतीय संविधान में है। तलवार से बड़ी ताकत कलम की ताकत है और इस कलम की ताकत के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम शासन करने का काम करेंगे। मैं आपको एक कहना चाहता हूं, इस बरेली की धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक छत्र राज कायम करके रखा है, मजलिस उनके इस मुकाम को ये जो पाया है, उस मुकाम को तोड़ करके मजलिस का हरा परचम बरेली में फहराने का काम करेंगे। मजलिस का जो भी उम्मीदवार आपके बीच में आएगा, उसको जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। यही बात मैं आपसे कहने आया हूं। आने वाले इलेक्शन में आपको पतंग के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके अपने उम्मीदवार को विधानसभा में भेजने का काम करना है, वो आपकी आवाज को उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से तहे दिल से आप सब लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریلی کی تاریخی سرزمین، اولیاء اللہ کی سرزمین پر صدر مجلس آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت جناب بیرسٹر سعودالدین اویسی صاحب کا ہم تمام بریلی کی جانب سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں تشریف فرما دلی سے تشریف لائے دلی پردیش کے ادھیکش جناب کلیم الحفیظ صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور عوام کو خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہوریت کے محافظ، ملت کی سیاسی کشتی کے پاسباں، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، مہاراشٹر کے سابق ایم ایل اے اور قومی ترجمان آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین وارث پٹھان صاحب، اتر پردیش کے صدر جناب شوکت علی صاحب اور حیدرآباد کے سابق میئر جناب ماجد حسین صاحب اور معزز حاضرین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بزرگوں، آج یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں بریلی جیسے عظیم شہر کی کہ آج اس شہر میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جمہوریت کے محافظ عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کے آنے سے اس بریلی شہر کی جو نوجوانوں کی امیدیں ہیں اور جو ان کو مجلس کے ہرے پرچم میں جو حوصلہ اور جو امید نظر آتی ہے وہ اور آج قوی ہوگی۔ لیکن میں آپ کو دو چار گزارشات کے ساتھ مجلس کی خوبیوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ توجہ میں یہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس پورے بریلی ریجن میں مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ سماجوادی پارٹی یا بی ایس پی یا کانگریس کے ساتھ ہی رہی ہے، اور پچھلے 60 سے 70 سالوں میں ان تینوں پارٹیوں نے ہمارا استحصال کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ہمیں دینے کے نام پر ہمیں غریبی ملی، جہالت ملی، بے روزگاری ملی، یا ہمیں ایسی وہ سب چیزیں ملی جن سے ہماری تکلیفیں اور بڑھتی گئیں، اور اس کے برعکس جو دوسرے اور سماج تھے، چاہے وہ سماجوادی کا اپنا سماج ہو یادو، چاہے بی ایس پی کا اپنا سماج ہو جاٹو، یا کانگریس کا اپنا سمر سماج ہو، سب کے حالات بہتر ہوتے چلے گئے، سب دیش کی بھاگیداری یا دیش کی ترقی میں برابر کا حصہ لیتے چلے گئے۔ لیکن جہاں سوال مسلمانوں کا آیا تو مسلمان ہر شعبے میں، ہر وبھاگ میں وہ پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے گئے، اور اب تو 2021 آتے آتے حالات تو بہت سنگین ہو گئے، اور حالات اس حد تک سنگین ہو گئے کہ ہم اپنی آبادی کے تناسب سے تعلیم گاہوں میں کم ہو گئے، ہم آبادی کے تناسب سے روزگار میں کم ہو گئے، ہم اپنی آبادی کے تناسب سے سرکاری ملازمت میں کم ہو گئے، لیکن آبادی کے تناسب سے جیلوں میں بڑھتے گئے۔ ہماری جو جہالت یا جو ہم پہ جو اسپتال میں بیماروں کی سنکھیا، ان سب میں ہم اپنی آبادی کے تناسب سے بڑھتے گئے، اور یہ سب لوگ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، خاص طور سے ان رہنماؤں کی چھتر چھایا، ان رہنماؤں کی مہربانی سے یہ حال ہوا جن کو ہم اپنا سیاستدان یا اپنا رہنما مان کے ووٹ دیتے رہے، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ ہماری ملت کے مسائل کو حل کریں گے، شاید یہ ہمارے جب انہیں ووٹ دیں گے اور ان کی پارٹی جب اقتدار میں آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے جملہ مسائل حل کر دے، لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ۔ جو بھی ہمارے نیتا تھے جو ہم میں سے ہی چن کر گئے تھے، انہوں نے اقتدار میں جب چلے گئے، جب ہم نے ان کو مکھیہ منتری بنانے والی پارٹی میں ہی بھیج دیا، تب بھی جا کے انہوں نے ہماری سود نہیں لی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آج پورے علاقے کا جو مسلمان ہے
وہ پچھڑے سے اور پچھڑا ہو گیا، اور ہندوستان کی تمام رپورٹیں، چاہے سچر کمیٹی ہو یا دوسرے اور کمیٹیز ہو، ساری رپورٹ اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ مسلمان ہر شعبے میں پیچھے ہے، مسلمان ہر طریقے سے دیش کی مکھی دھارا میں وہ کنٹریبیوشن نہیں دے پا رہا جو اس کو دینا چاہیے۔ لیکن سوال اب یہ ہے کہ آخر یہ حالات تو جیسے بھی ہوئے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ اب آخر وہ کون سی ترکیب آپ کو اپنانی پڑے گی جس سے آپ دیش کی مکھی دھارا کے وکاس میں شامل ہو جائیں، آپ اپنی نسلوں کا، اپنے علاقوں کا اور اپنا حال بہتر کر سکیں؟ تو میرے دوستوں، بزرگوں، میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جو حیدرآباد سے چل کر پورے ہندوستان میں خاص طور سے اقلیت اور مسلمانوں کی اور دبے کچلے ورگوں کی جو آواز اٹھا رہی ہے، اور جو اس کے ہمارے جو رہبر ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جو ہر تقریر میں اپنے بیان میں وہ جو درد بیان کر رہے ہیں، وہ آپ ہی لوگوں کا وہ درد ہے کہ آپ آخر اس طرح سے کیسے پیچھے رہ گئے اور آخر اس طرح اس پیچھے رہنے سے آگے کیسے جاؤ گے؟ تو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مجلس نے سن 58 سے اپنا سیاسی سفر حیدرآباد سے شروع کیا، اور وہاں پہ سیاسی سفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے سماجی جو خدمات انجام دی، اور جس طریقے کو معاشرے کو انہوں نے تنظیمی طور پہ، سرکاری طور پہ، اور وہاں کی جو حکومتیں تھیں، چاہے پہلے وہ آندھرا ہو یا اب تلنگانہ ہو، اس کے تھرو جو اقلیت کے لیے جو اسکیمیں انہوں نے نافذ کرائی، وہاں سے وہاں کی اقلیت کا سوشل اسٹیٹس بھی اپ ہوا، ان کے روزگار میں شرح بھی بڑھی، ان کے تعلیم کا لیول بھی بہت بڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے روزگار سے لے کے خاص طور سے غریب بچوں کی شادیاں یا اور ان کے علاج یا ان سے جو بھی سماج یا معاشرے سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ تمام تر کی۔ اگر میں مثال کے طور پہ بیان کروں کہ جس طریقے سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے تعلیمی ادارے ہیں، وہ آپ کو ہندوستان کی کسی سیاسی پارٹی کے نہیں ملیں گے۔ میڈیکل کالج سے لے کر انجینئرنگ کالج، فارمیسی کالج، لا کالج، بی ایڈ کالج، اسکول، اس کے علاوہ ہاسپٹلز، اور ان سب میں ان غریب غرباؤں کا حصہ ہے۔ جہاں پہ فری ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہاں فری ایجوکیشن دی جاتی ہے، جہاں فری علاج کی ضرورت ہے وہاں فری علاج کیا جاتا ہے۔ ایک اور اسمبلی کا میں ذکر کرتا چلوں، جہاں ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب جس اسمبلی کانسٹیٹوئنسی سے جیت کر آتے ہیں، جو پچھلے 40-50 سال سے وہ کبھی اسمبلی سیٹ ہم ہارے نہیں، وہاں پہ بھی اکبر صاحب کے اپنے ذاتی فنڈ سے وہاں 12 اسکول غریبوں کے لیے چلائے جاتے ہیں، جس میں کے جی سے لے کے 12 تک اور 12 کے بعد پی جی تک تمام ایجوکیشن کا انتظام ہے اور بالکل فری ہے۔ وہاں پہ کسی طریقے کا کوئی چارج نہیں لیا جاتا، اور اس کی جو کوالٹی بھی ہے وہ بھی ایسی جو آپ کے بریلی کے اچھے سے اچھے اسکول میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اویسی ہاسپٹل یا اسرا ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل خود 1200 بیڈ کا ہے اور دوسرا بھی 1200 بیڈ کا اسرا ہاسپٹل ہے۔ یہ پورے شہر حیدرآباد کی خدمت کرتا ہے، غریبوں کے لیے فری علاج دیتا ہے، غریبوں کے لیے کسی طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہو اس کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ وہاں پہ اگر ایمپلائی کی بات کروں تو 5,500 ایمپلائی ہے۔ تو وہ جماعت جو اپنی کوششوں سے اتنے بڑے علاقے کو سرو کرتی ہے، نہ صرف تعلیم کے طور پہ، صحت کے طور پہ، روزگار کے طور پہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جماعت آج آپ کے در پر آپ کو سیاسی طور پہ متحد کرنے آئی ہے۔ یہ کام آپ کو میں نے وہ گنائے جس کے تھرو انہوں نے سماج کے معاملات کو، سماج کی جو ضرورتیں تھیں، جو تکلیف تھی، اس کو حل کرنے کا کام کیا۔ تو اب سوال میرا یہ ہے کہ بریلی کے نوجوان ہیں، بریلی کے نوخیور عوام، تم اب سب لوگ سیاسی طور پہ متحد ہو جاؤ، اپنے پرچم کے نیچے آ جاؤ۔ یہ بہترین موقع ہے، چونکہ جب ہندوستان میں جمہوری نظام ہے اور جمہوری نظام میں صرف ایک ہی راستہ ہے طاقت پانے کا، وہ راستہ ہے سیاسی طور پہ متحد ہو جانا۔ ظاہر بات ہے کہ اب الیکشن کا موقع ہے، یہ بہترین چانس ہے۔ اگر ہم سب لوگ اپنے پرسنل اختلاف بھلا کر، اگر ہم سب لوگ سارے ڈر اور خوف بھلا کر سیاسی طور پر متحد ہو گئے اور اپنی پارٹی کو، اپنی مجلس کو، اپنے پرچم کو اگر سینے سے لگا لیا، تو یقین مانیے کہ جو بات آپ بچپن سے سوچتے چلے آئے ہو، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے چلے آئے ہو کہ آخر وہ کون سا دن ہوگا جب یہ ملت ایک ہوگی، آخر وہ کون سا وقت ہوگا جب کوئی ہمارا رہبر آئے گا
سیاسی رہنما بھی عطا کر دی. تو دوستوں بزرگوں، اب آپ کے حوالے یہ مجلس کا پرچم ہے، اس کو بلند کر کے رکھنا. اس کو صرف تم سیاسی پرچم مت سمجھنا، چونکہ تمہاری زندگیوں، تمہاری نسلوں کا بقا کا سوال ہے. اگر تم نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کو اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کی، تو یقین مانیے وہ جو سیاسی عزت اور جو سیاسی وقار جس کے بھوکے اور پیاسے ہو آپ، جس کو آپ تبتی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہو، انشاءاللہ وہ وقار، وہ عزت آپ کے در پر ہوگی اور آپ سرخرو ہوگے. تو دوستوں بزرگوں، میں آخر میں بس ایک ہی بات کہوں گا آپ سے کہ حالات کی سنگینی تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. سب طرف سے ہمیں امتحان دینے پڑ رہے ہیں. ساری پارٹیاں ہمارا ووٹ تو لیتی ہیں، لیکن ہمیں بے وزن، بے وقت بنا کے رکھتی ہیں. اب الحمدللہ وہ موقع آیا ہے کہ آپ کو اپنا وزن بھی ثابت کرنا ہے اور اپنی وقت بھی ثابت کرنی ہے. آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، کیسا ہی کینڈیڈیٹ ہو، ضرور ظاہرہ طور پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ یہ کینڈیڈیٹ کمزور ہے، یہ کینڈیڈیٹ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن آپ یقین مانیے وہ ایسی صدارت اور ایسے رہنما کے انڈر میں ٹریننگ پائے گا انشاءاللہ کہ وہ اگر کم بھی کام کرنا جانتا ہوگا تو اس کی ٹریننگ ایسی ہوگی کہ بہترین کام کرے گا. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جب بہار میں مجلس نے اپنا جیت کا پرچم لہرایا اور سب ہندوستان کے سب سے پچھڑے علاقے سیمانچل میں اپنے 5 ودھائک جتائے، تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیتنے کے بعد بیرسٹر صاحب ہر مہینے ان کی ٹریننگ، ان کا محاسبہ، ان کا پورا کا پورا جائزہ لیتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ میرے تو اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیولپمنٹل ورک ہوتے ہیں، کس طریقے سے ایوانوں میں ایشوز اٹھائے جاتے ہیں، کس طریقے سے اپنی ملت کے ایشوز کو فریم کر کے اور ایوانوں میں اٹھا کر ان کو منوایا جاتا ہے. الحمدللہ آج بہار میں صرف 5 ایم ایل اے ہیں، لیکن وہ 5 ایم ایل اے پوری اسمبلی میں ملت کے مسائل کو اٹھا کر ان کو حل کرانے کا کام کر رہے ہیں. تو دوستوں وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ آپ کی بریلی کا نمائندہ بھی، جو آپ اپنے مجلس کے نمائندے کو جتا کے بھیجو گے، وہ اب کی آپ کے مسائل کو اٹھا کر لکھنؤ کی ویدھان سبھا میں اسی آبوتاب کے ساتھ، اسی جرات کے ساتھ اٹھائے گا جس جرات کا آپ کو انتظار ہے. تو صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ آنے والے چناؤ میں بنا کسی نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے بہکاوے میں آئے ہوئے، بنا ڈر اور خوف میں رہے ہوئے اپنی مجلس کے کینڈیڈیٹ کو جتانا ہے. اور سب سے زیادہ کام آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے جو مجلس کے چاہنے والے ہیں، بزرگ ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کو گھروں سے نکال کر بوتھ تک پہنچانا ہے اور بوتھ پر پہنچا کے پتنگ کے نشان پہ بٹن دبانا ہے. میرا ایک اور آپ پہ ہے، ایک اور ایکسٹرا ہے. میں ضرور دلی ایم آئی ایم کا صدر ہوں، میرے اوپر ذمہ داری دلی کی ہے چونکہ میں دلی میں بس گیا ہوں، لیکن میں رہنے والا بریلی کمشنری کا ہوں. آپ کے پڑوس میں جو بدایوں ضلع ہے اس کی تحصیل سیزوان کا ہوں، وہاں پہ میرا تعلیمی ادارہ بھی ہے الحفیظ کے نام سے. اس لیے میں اس مجلس سے جڑا کہ یہ ایک واحد مجلس ایسی سیاسی پارٹی ہے جو سیاست کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائلوں کو زمینی طور پہ حل کرنا چاہتی ہے، جو ہماری نسلوں کو بہتر کرنا چاہتی ہے، جس کے پاس پورا آئیڈیا ہے یا یوں کہیے پچھلے 63 سال کا سیاسی طور پہ ایکسپیرینس ہے. یہ جانتی ہے کس طریقے سے ہندوستان کے جمہوری نظام میں، اس سیاسی نظام میں، خاص طور سے ایسے نظام میں جو سارے بھیڑیے کی طرح ہمارے مسلمان نوجوانوں کو یا مسلمان ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں، آخر ایسے ماحول میں کیسے ٹیلنٹ کو اوپر لایا جائے اور ان کا حق دلایا جائے. اس بات کا اس پارٹی کے پاس 63 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو اس لیے میری آپ سے ادبن درخواست ہے کہ یہ مجلس آپ کے در پر آئی ہے، آج الیکشن سے پہلے آپ سے درخواست کرنے آئی ہے کہ مجلس کے کینڈیڈیٹ کو بھرپور سمرتھن دیجیے، پورے تن سے، من سے، دھن سے، اور اس بات کا پھر افسوس نہ رہ جائے کہ الیکشن چلا گیا پھر 5 سال بعد آئے گا. اس لیے وقت کم ہے آپ کے پاس اور کام زیادہ ہے. اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں کے منتظمین کا شکریہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مہاراشٹر سے تشریف لائے پارٹی کے راشٹریہ پروکتا پورو ودھایک شہر مہاراشٹر جناب وارث پٹھان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئے اور عوام کو خطاب فرمائیں.
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शह नशीब पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके हमारे सदर शेर हिंदुस्तान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद एक्स मेयर जनाब माजिद हुसैन अंसारी साहब, दिल्ली से आए हुए हमारे MIM प्रेसिडेंट जनाब कामिल हाफिज साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत अनकरीब है, महीना भर बाकी है, चुनाव आएगा। जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवारों को आप के बीच में से ठहराएगी। और हमको यकीन है कि इस मर्तबा जिस जोश और खरोश के साथ उत्तर प्रदेश की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मोहब्बतों से नवाज रही है, दुआओं से नवाज रही है, हमको यकीन है इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होगी इंशाअल्लाह। आपने देखा इतने बरसों से उत्तर प्रदेश के चुनाव आए, ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियां आपके दरवाजों पे आई,